वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए लायक है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम्द व सना के बाद आज ये आपके सवाल प्रोग्राम में मैं हाजिर खिदमत हूँ। प्रोग्राम में हेल्पलाइन शुरू होने से पहले हम आपके सामने एक मुख्तसर सा पेश करते हैं, जिसमें आज के मुनासबत से, आजकल की मुनासबत से कोई ना कोई मुनासिब बात हो। सबसे पहले तो ये सवाल जवाब का जो सेशन है, ये भी सीखने सिखाने का एक ऐसा ज़रिया है जिसमें सवाल करना भी सवाब है, जवाब देना भी सवाब है। यानी सीखने सिखाने का जो ये निज़ाम है, उसमें जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी कहीं जाए, ख़ास तौर से मस्जिद या दीनी जगह पर, और एक आयत या दो आयतें सीख ले, चाहे पढ़ना सीखे, उसका माना समझे या उसका मफ़हूम समझे, तो वो ऐसा है जैसे उसे दो सुर्ख ऊँटनियाँ मिल गई। मतलब जैसे आजकल हम कहें कि दो कार मिल गई, कार ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो इसी तरह सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या और सहाबा से मरवी है कि हम सूरह बकरा आयत बाय आयत पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, और हमें काफ़ी साल लग गए पूरे सूरह बकरा समझने और उसमें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सवाल जवाब के ज़रिए हम दीन के मुख्तलिफ़ पहलुओं, जैसे ईमानियात हो, अक़ायद हों और दुआएं हों, या नमाज रोज़ा और तहारत के मसाइल हों, इन सब मसाइल से हमारी ज़हनी हालत और हमारी तलब और प्यास और हमारे दिलों में जो अल्लाह की तरफ से मोहब्बत है और फ़िक्र है, वो ज़ाहिर होती है। यानी सवाल सिर्फ़ सवाल और जवाब और इल्म और मालूमात ही नहीं, बल्कि उससे हमारा दीनी ज़हन और दीनी कमिटमेंट, और उससे हमारे दिलों के हाल भी पता लग जाता है। एक मिस्र में इस तरह के एक सवाल जवाब का सिस्टम है। उसमें लोगों ने सवाल लिखते थे, वॉइस मेल छोड़ देते थे, तो उलमा उसको जवाब देते थे। वो मिलियन की तादाद में लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम चैनल उर्दू और इंग्लिश के ज़रिए ये खिदमत जो है हम लाइव पेश करते हैं, और गोया ये सीखने सिखाने की एक ऐसी मजलिस है जिसमें हम ये बिसात बिछाते हैं, और हालात हाज़िरा में या पीछे हालात में या आइंदा के जो भी वाक़यात होने वाले हैं, उस सिलसिले में जो कुछ भी हमारे जहन में आता है मुनासिब हम अर्ज़ करते हैं, और आपके जहन में जो आता है वो आप सवाल जवाब की शक्ल में हमारे सामने पेश करते हैं। अभी चंद दिन पहले ही एक फ़तवा मजलिस की एक मीटिंग थी, जिसमें तकरीबन 20 सवालात थे, और 20 सवालात का जब मैंने एनालिसिस किया, तो अक्सर यानी 60-70% जो है मुआशरती या मामलाती सवालात थे, और सिर्फ ज़बानी और माशरती मामलात के जो सवालात थे वो तकरीबन 30% थे। तो इससे भी समझ में आता है कि मगरिब में जो मुसलमान रह रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका हो या यूरोप हो या यूके, हमारा जो ज़हनी नशोनुमा है वो हमारे मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए वो उसमें नशोनुमा जारी है, और सवालात की नौइयत जो है वो छोटी छोटी गलतफ़हमियों से हटकर बड़े गंभीर सवालात भी सामने आ रहे हैं, फ़लसफ़ियाना सवाल भी सामने आ रहे हैं, और तारीख़ी सवाल भी सामने आते हैं, और इन सब से हमारी ज़हनी उफ़क़ी हालत समझ में आती है, और हम गोया उस पर गौर फ़िक्र करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पिछले 15 महीने से जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी, उसमें हमें बहुत कुछ गौर फ़िक्र करने का मौका मिला, और हमें अपने नए नए डायरेक्शन भी बहुत से लोगों ने
فیصلہ کر کے اس طرف چل پڑے ہیں. اور اب جب یہ یعنی فریڈم کا ایک موقع آیا ہے، پھر بھی احتیاط کے ساتھ ساتھ ہم گویا ایک اچھے انسان کی شکل میں اور ایک اچھے مسلمان کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں. اور ہمیں امت کے اس نبض پر کیسے پتہ لگتا ہے، جو سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس قسم کی کال ہمیں ریسیو ہوتی ہیں، اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ کیا ہمارے ذہنوں پر ہے اور کس چیز کی فکر ہے. تو یہ میں مختصراً چند جسے کہتے ہیں پتے کی بات آپ کے سامنے کر دوں کہ عبادات، جہاں تک عبادات کا جو تعلق ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نفل نمازیں اور دعائیں، اس میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے. بس وہ ہم دل سے کریں اور پوری طریقے سے وہ کریں، بلکہ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ نماز جو ہے ایک روبوٹک عمل ہے، ایک روبوٹ جیسے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ پیر ہلاتا ہے. وہ نہیں ہے، بلکہ نماز کی ایک جسم ہے اور نماز کا ایک روح ہے. اور نماز سے پہلے جو ہے وہ اس کی ایک تیاری کا پورا ایک پروسیس ہے، جس کو استغفار کہتے ہیں. یعنی وضو جو ہے وہ گویا عملی استغفار ہے. لہذا وضو جن چیزوں کو بھگایا جاتا ہے، گویا اسے بھگا کر نچوڑ رہے ہیں ہم. ہاتھ سے، آنکھ سے، ناک سے جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں. تو یہ استغفار ہو گیا. پھر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے. تو اس میں جہاں اس کی شکلیات کا جو تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی روحانیات پر بھی ہماری توجہ ہو. چنانچہ کچھ لوگ ہیں جو شکلیات پر اتنا خیال کرتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے اعمال جیسے ایک روبوٹ کی طرح ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے. تو اس طرح مثلا کہ بہت زیادہ خوف زدہ ہونا کہ ارے میری نماز پوری ہوئی کہ نہیں، کیا ہوا یا نہیں ہوا. تو اصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جیسے کہ قربانی کے سلسلے میں آیا ہے کہ اللہ کو قربانی اور گوشت پوست اور ہڈیاں تو نہیں پہنچتی ہیں، صرف ہمارے دلوں کا جذبہ پہنچتا ہے. اسی طرح نماز میں جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کا ہم سے تعلق ہے، لیکن جو قلبی تعلق ہے اللہ سے گفتگو کرنے اور اللہ کے سامنے حضور پیش ہونے کا، تو یہ تعلق دل سے ہے. تو کوالٹی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کوانٹٹی کے ساتھ، یعنی نماز کی شکلیات کے ساتھ. کہیں کچھ کم زیادہ ہو جائے تو اس پہ بہت فکر نہیں ہو، کیونکہ کمی اور زیادتی ایک انسانی عمل ہے، بھول چوک بھی ہوتی ہے اور غلطی بھی ہوتی ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت کے نام اعمال سے غلطی سے کیے ہوئے اعمال اور بھول سے کیے ہوئے اعمال مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی ان کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا ہے. لہذا اس کا ایک طریقہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز بھول جائے تو کچھ اس کا کمپنسیشن کر لے. جیسے کفارات کا پورا سسٹم ہے، نظام ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے یا کچھ ہو جائے وائلیشن، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے روزہ رکھ لیں، مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، غلام آزاد کرنے کا پہلے ایک آپشن تھا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ کرنے کا، کہنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں غلطی بھول چوک ہو جائے اس کو معاف کرنے کا بھی حکم کی خبر دی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشخبری اور وارننگ دینے آئے تھے. خوشخبری ایمان والوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے وارننگ کہ بھائی ایمان نہیں لائیں گے تو اس کی وجہ سے خسارے میں رہیں گے. الذین خسروا انفسهم، جو لوگ اپنے آپ کو لوز کر گئے اور گویا جو کچھ دنیا میں کیا وہی ان کو قیامت کے دن نظر آئے گا. تو یہ تو ہوا عبادات میں. رہا معاملات میں، جیسے لین دین ہے، بات چیت ہے، رشتہ داریاں ہیں، اور تو اس میں اچھے سے اچھے اخلاق جو ہے، معاشرتی معاملات میں اچھے سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہم کریں. یہ اور نرم دلی سے ساتھ جو کچھ کر سکتے ہوں، الرحمون یرحمہم الرحمن، جیسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ نرمی اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ نرمی اور رحم کا معاملہ کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء.
تم زمین والوں پر رحم کا معاملہ کرو، اللہ تم پر آسمان سے رحم کے فیصلے بھیجے گا۔ تو ہمیں جو اس کے بعد عبادات کے بعد جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو گویا اللہ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں ہمارے حال پر مت چھوڑ، ہمیں رحمت سے نواز دے، اور ہمیں جو بھی دنیا میں اور آخرت کی جتنی بھی فکریں ہیں وہ دور فرما دے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 36 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، یعنی اس کی ایک لمبی سی لسٹ نظر سے گزری تھی، لیکن اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کے غم اور فکر سے، یعنی پیچھے کا غم، پیچھے لاس ہونے کا غم، اور آئندہ کی فکر جو ہے، ان دونوں سے ہی یہ گویا انسان کی ذہنی حالت کے لیے دعائیں ہیں۔ تو عبادات اگر جیسے بھی ہم کر سکتے ہوں اپنی استطاعت کے مطابق، پھر دعائیں جو کرتے ہیں اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں، اور جو کچھ بھول چوک ہے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو معاملات اور معاشرتی چیزیں ہیں، اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے تعلقات رکھنا، اس میں جتنے اچھے سے اچھے اخلاق آپ برت سکتے ہیں اسی برتنے میں ثواب ہے، اور وہی جو ہے رشتہ داریوں کو ملانا ہے۔ رشتہ داریوں کو ملانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے اور خیرات دے دی جائے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی خیر خبرگیری اور ان کے حالات اور مشورے، اور پھر اگر ضرورت ہے مالی مدد کی تو وہ مدد بھی کی جائے، لیکن تعلقات قائم رکھنا، حال چال پوچھنا، اور یعنی کمیونیکیشن کا ونڈو جاری رکھنا جو ہے، وہی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا مطلب ہے۔ اسی طرح پاس پڑوس والوں سے جو حکم ہے کہ پاس پڑوس والوں کے ساتھ اچھائی کریں ہم، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ ادفع بالتی ہی احسن، جب کوئی برائی تمہارے ساتھ کرے تو اس سے اچھے پیرائے میں اسے جواب دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَكَ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اے رسول تم دیکھو گے کہ جب جو دشمنی سے آپ کے ساتھ پیش آ رہا تھا، اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، تو جو دشمن کی طرح نظر آتا وہ ایک گہرا دوست بن جاتا ہے۔ تو دشمنی اور دوستی میں ایک فلپ کا ہی فرق ہے، کل کے دشمن آج کے دوست، آج کے دشمن کل کے دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ہدایات آتی ہیں، عربی مقولہ ہے کہ احبب حبیبہ کا ہونما عسیٰ ان یکون بغیضہ کا یومما، اپنے دوستی بھی ایک گریجولی بڑھاؤ، بہت زیادہ اس میں انہماک نہ ہو، کیونکہ آج کے دوست کل کے دشمن بھی بن سکتے ہیں، اور آج کے دشمن جو ہیں کل کے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا دشمنی میں بھی حد سے زیادہ نہ گزرو، اور دوستی میں بھی حد سے زیادہ نہ گزرو، کیونکہ ایک معتدل رویے کے ساتھ، فارمیلٹی کے ساتھ، ایک فاصلے کے ساتھ، اور اسلامی ایٹیکیٹ کے ساتھ وہ قائم رکھیں۔ نیبرہڈ کا ہے معاملہ ہو، غیر مسلموں سے ملنے جلنے کا معاملہ ہو، رشتہ داروں سے ملنے جلنے کا معاملہ ہو، اور جو بھی معاملات کرنے ہوں وہ اس میں ڈیسنسی اور میانہ روی کا رویہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح خرچ کرنے اور ڈونیشن دینے، اور زندگی کے معیار کو، انکم اور ایکسپینڈیچر میں بھی میانہ روی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ ہمارے آل محمد کا رزق جو ہے وہ بس برابر سرابر دے۔ اللہم اجعل قوت آل محمد، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، یعنی ہمیں ایکسیسو ویلتھ جسے کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مال و دولت جو ہے وہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا ہمیں بس بقدر کافی اے اللہ آل رسول کو اتنا ہی دے جو بقدر کافی ہو۔ تو اس لیے تاکہ ہمارے لیے فتنہ نہ ہو اور ہم ایوریج زندگی گزاریں، جیسے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھے بندوں کی صفات میں فرمایا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں اور کنجوسی نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ بخل
یعنی بخل نہیں کرتے ہیں، یعنی مائزرلینس جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، بلکہ بخل اور فضول خرچی کے درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ تو درمیانہ روی جو ہے یہ اسلام کے یعنی ایتھوز میں سے اور نظام میں سے ایک بہت اہم نظام ہے درمیانہ روی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو انتہا پسندی، یعنی بہت مبالغہ کسی چیز میں بھی، یعنی دینی معاملات میں ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو، فائنینشیل معاملات میں ہو، مبالغہ آمیزی سے بچائے اور میانہ روی جو ہے اس کی توفیق دے۔ ایک شاید صحابی کا مقولہ ہے یا حدیث شریف ہے، مجھے اس کا یقین نہیں ہے، کہ خیر الامور اوساطها، یعنی ہر معاملے میں میانہ روی جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اور آج کل بھی علماء اور داعیان حضرات جو ہے ہر معاملے میں وسطیت ایک ایز اے میٹر آف پالیسی آج کل اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ میانہ روی، نہ اس ایکسٹریم میں نہ اس ایکسٹریم میں، نہ لبرلزم میں نہ ایکسٹریم ریلیجیاسٹی میں، بلکہ ایک متوسط درجے کی دینداری جو ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اخیر میں فرمایا ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ تو گویا تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا یا اللہ کے خوف سے اور اللہ کی ناراضگی کے خوف سے اچھے کام کرنا، اتنا کرتا، ایک تو منیمم ہوا کہ کفر شرک سے بچے رہیں، دوسرا متوسط ہوا کہ جتنا ہم سے ہو سکے اتنا کریں، البتہ اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجہ ہے اس کے لیے ہم تو دعا کر سکتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الفرقان میں ہی اخیر میں دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہمارے بال بچوں سے اور ہمارے بال بچوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عنایت فرما، اور ہمیں متقیوں کا سردار بنا، یعنی ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوں وہ اچھے لوگ ہوں اور دیندار لوگ ہوں، اور ہمیں دینداروں کا سردار بنا، یعنی ہمارے اندر بھی اعلیٰ قسم کی دینداری آ جائے۔ تو سورۃ الفرقان جو ہے وہ اس کے آخر جو رکوع ہے اس میں 10-11 قسم کی خوبصورت چیزیں اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، یعنی باڈی لینگویج سے بھی کبر ان کے نہیں ٹپکنا چاہیے، زبان سے اور گفتار سے اور ہمارے لباس سے اور ہماری چال ڈھال سے سب سے نرمی، شفقت اور یعنی متواضع ٹپکنی چاہیے، کیونکہ ہم جو ہیں چھوٹے سے ایک مخلوق ہیں، چھوٹی سی ایک متوسط درجے کی مخلوق ہیں، نہ زمین کو ہم پھاڑ سکتے ہیں نہ آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا اپنی حدود میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تواضع اختیار کرتے ہیں، برے لوگوں سے مجھ بھیڑ نہیں کرتے ہیں، خرچ میں درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور جب غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے بال بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا ذمہ دار بنا۔ گویا یہ سب اشاراتی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ایسے کریں۔ اگر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو اپنی محبت اور اپنا قرب اور اپنی معیت، یعنی اللہ کے ہر جگہ ساتھ ہونے کا جو تصور ہے، جب یہ آ جاتا ہے تو دنیا کی ہر خواہش ایسے لگتا ہے جیسے پوری ہو گئی ہے، اور کسی چیز کی خواہش باقی نہیں رہتی ہے، جسے زہد کہا جاتا ہے، کہ یعنی دل میں اتنا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے قرب سے اور اللہ کی معیت سے، کہ نہ کسی چیز کی لینے کی تمنا ہے نہ کسی کے کھونے کا افسوس ہے نا۔ تو زندگی کو ایسے مقام پر ہم لاتے جائیں کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین اور توکل ایسا ہو کہ ہمیں کسی چیز کے لاس ہونے کا نہ بہت شدید غم اور رنج ہو، نہ کسی چیز کے حاصل ہونے کا
کے بعد جو ہے ایسی خوشی ہو جیسے لگتا ہے کہ ساری دنیا مل گئی ہے، اور مطلب کہ ہم اس چیز سے خوش ہیں، لیکن ہمارا جو تعلق جو ہے وہ اللہ سے، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ چنانچہ جو اللہ والے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایسا، جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ساری دنیا ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یعنی سب سے، اللہ بھی جسے مل گیا ہے اسے سب کچھ مل گیا ہے، یعنی نہ اسے کسی چیز کی فکر، نہ غم، اور نہ کسی چیز کے نہ حاصل ہونے کی فکر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل اتنا بھر جاتا ہے، سیر چشمی اردو میں اسے کہتے ہیں، کہ اسے جو ہے دنیا کی کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے اور دیدار کا تصور رہتا ہے۔ ایک خط میں نے دیکھا تھا کہ میرے ایک استاد نے اپنے بڑھاپے کے زمانے میں ایک شعر پڑھا کہ غم ہجر میں موت کا منتظر ہوں، سنا ہے قیامت میں دیدار ہوگا، کہ میں اللہ تعالیٰ سے دوری کے اس غم میں موت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تبھی اللہ سے قیامت میں دیدار کا وعدہ ہے۔ تو گویا دیدار کے وعدے کی امید پہ ہم جی رہے ہیں، اور ہمیں گویا اپنے انجام کی فکر ہے اور انجام کا انتظار ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کا وعدہ نہیں ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ لن ترانی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک نغمہ ہے لن ترانی کا، کہ تم دیکھ نہیں سکتے اللہ کو، ہم دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے کے لیے ہمیں اس جسم سے نکل کے دوسرے جسم میں جانا ہوگا، کہ اور قیامت میں اور آخرت میں اور جنت میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔ لیکن جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں انہیں جو ہے وہ اطمینان اور ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ جس سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور توقع ان کے ساتھ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انڈیڈ، سب لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا نام لینے سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو دلوں کو اطمینان حاصل کرنے کے لیے جب ہم کچھ دعائیں کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو ہمیں دنیا کی فکریں ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہیں، جیسے حبام منصورہ، یعنی جیسے غبار کی طرح اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ تو ہم آج عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم خالی بیٹھے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے، تو ہم اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو بھی ہم کر سکتے ہوں اسے ہم جاری رکھیں گے، تاکہ ہمارے حالات اور ہمارا دل جو ہے اللہ کی طرف لو لگانے سے مطمئن بھی ہو جائے، ہمیں کسی قسم کی فکر اور کوئی قسم کے حادثے کا خطرہ نہ رہ جائے، جیسے چونکہ ہم اللہ کی یاد کر رہے ہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو اللہ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو ہم اس نیک تمنا اور ریزولوشن کے ساتھ آج کے سیگمنٹ کے پہلے حصے کے انتہا تک پہنچ رہے ہیں کہ ہم کما حق ہو، جہاں جہاں موقع ملے گا بیٹھے انتظار کر رہے ہوں گے تو ہم اللہ کا نام لیتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں گے۔